नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में इस मजलिस तरहीब में अपने तमाम हाजरीन और सामीन का इस्तकबाल करता हूँ, और उसके साथ साथ एक ज़रा सी प्रॉब्लम के तहत थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। ज़ाहिर है कि हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट के ज़रिए चल रहा है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमारा इंटरनेट फेल हो गया था, जिसकी वजह से हमको मजलिस स्टार्ट करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। हम आपसे माज़रत चाहते हैं, लेकिन अब हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इंशाल्लाह कोशिश ही करेंगे कि दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और ये मजलिस जैसे आप समाअत करते हैं वैसे ही समाअत करें। आइए मैं आपकी खिदमत में एक बात और अर्ज़ कर दूं कि ये मजलिस ईसाल सवाब है, और मजलिस ईसाल सवाब का सिलसिला जो हमने ज़ैनबिया चैनल की तरफ से पहली माह मुबारक रमज़ान में शुरू किया था, इख्तिताम तक पहुँचाया। इख्तिताम के बाद भी हमारी इस कोशिश को देखते हुए और सराहते हुए लोगों ने हमसे गुजारिश की कि हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा मजालिस का सिलसिला इस पे जारी रह सके। चुनांचे ये सिलसिला शव्वाल में भी जारी रखा गया है। लॉकडाउन के ज़माने में जो हजरात अपनी मजलिसें नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़ैनबिया चैनल के ज़रिए मजालिस करा सकते हैं। आइए, वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के इसाले सवाब की मजलिस है जो वाकई पाबंद सौम सलात, दीनदार, मजहबी, हमदर्द, खुश मिजाज, खुश खल्क, और इस दुनिया में आने के बाद उनके अंदर जितनी सिफतें एक अच्छे इंसान में पाई जानी चाहिए वो सब बदरजे अतम मौजूद थी। उनकी गुनागू खिदमात हैं। जाहिर है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी खिदमात को सराहने के लिए और उनकी तरबियत रूह के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता कि हम उनके लिए मजलिस तरहीब और मजलिस ईसाल सवाब बर्पा करें। चुनांचे मरहूम मगफूर मुख्तार अली साहब इब्ने महमूद हुसैन और उनकी अहलिया हुस्न बानो मरहूमा बिनते सुल्तान हैदर, इन दोनों मरहूमीन की अरवाह आलिया के लिए इस मजलिस तरहीब का इनेकाद किया गया है। हमारा दस्तूर है कि हमारी मजालिस का आगाज हमेशा सोसखानी पेशखानी के जरिए होता है। आज हमने कोशिश की है कि उस रवायत को बरकरार रखा जाए जो हमारी पुरानी तहजीब है, यानी मजलिस के कब्ल सोसखानी। हमने आज गुजारिश की एक मशहूर व मारूफ और नौजवान सोसखां जनाब लियाकत अली खान साहब से। उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया और हमारी इस मजलिस का हिस्सा बने। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आइए हम उनसे गुजारिश करें कि वो अपने तमाम साथियों के साथ तशरीफ लाएं और मजलिस के आगाज में सोसखानी के फराइज अंजाम दें। आप सबसे गुजारिश है कि आप सोसखा हजरात के इस्तकबाल में बावाज बुलंद सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। जिस घड़ी कहते मोहम्मद कुल हो हंस के फरमाते अलियों शान अल्लाह समद लम यलिद कहते कहते वलम
فاطمہ کہتے ولم یکن لہ کفوا احد، جس گھڑی کہتے عید کے دن زیب تن پوشاک جنت ہو گئی، اور ہم سواری کے لیے پشتے نبوت ہو گئی، دونوں زلفیں سید کونین کی باغیں بنی، آج قبضے میں امامت کے رسالت ہو گئی، عید کے دن زیب تن کرب و بلا میں جا کے سونے اور اسلام پہ جا اپنے کھونے والے، عالم میں تیرا جاگتا افسانہ ہے، خود ڈوب گئے تجھ کو ڈبونے والے، اے کرب و بلا میں۔ سکینہ جس دم کے مشق سوکے اٹھا کے اموں کے پاس لا اور کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے، کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے، یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا، ارے بھتیجے والے چچا تمہارے، کہیں سے پانی ملے تو لاؤ، سکینہ جس دم جہاں
صبتے پیمبر کا تذکرہ ہوگا، ہر آنکھ روئے گی، دل غم سے جل رہا ہوگا، جہاں بھی صبتے لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا، لہو نگاہوں سے شبیر کی بہا ہوگا، گلا صغیر کا جب تیر سے چھدا ہوگا، جہاں بھی صبتے کمر کو تھام کے شبیر گر پڑے ہوں گے، کمر کو تھام کے شبیر گر پڑے ہوں گے، دہم کو بازوے عباس جب کٹا جہاں بھی صبتے حسین کہتے تھے اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے، حسین کہتے تھے اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے، کسی بشر پہ بھی یہ وقت کب پڑا ہوگا، جہاں بھی صبتے حسین لائے ہیں جس کو چھپا کے دامن میں، حسین لائے ہیں جس کو چھپا کے دامن میں، رباب خستہ جگر کا وہ محلقہ ہوگا، جہاں بھی صبتے کلیجہ تام
پیمبر نے کلیجہ تام لیا ہوگا خود پیمبر نے جو لاشا شاہ کا پامال ہو رہا ہوگا جہاں بھی سبتے تڑپتا ہوگا لبے نہر لاشے عباس تڑپتا ہوگا لبے نہر لاشے تماچا بچی کو جب شمر مارتا ہوگا جہاں بھی سبتے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ابھی آصف حضرات نے پرسوز آواز میں سماعت فرمایا محترم جناب لیاقت علی خان صاحب کو، جو سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. آئیے ناظرین، چونکہ یہ مجلس ترحیم مرحوم مغفور جناب مختار علی ابن محمود حسین مرحوم اور مرحومہ و مغفورہ حسن بانو بنت سید سلطان حیدر مرحوم کی سال سوال میں. ظاہر ہے کہ جب والدین کا سایہ سروں سے اٹھ جاتا ہے تو اس کرب کا احساس ان یتیموں کو ہو سکتا ہے کہ جو اس سایہ شفقت سے محروم ہو جائیں. والدین کا غم کبھی پرانا نہیں ہوتا، جتنے دن بھی ہو جائے یہ غم ہمیشہ دل و دماغ پر تازہ رہتا. ہم اب کر ہی کیا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے لیے تربیت روح کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی، مجالس اعزا اور ایصال ثواب. ناظرین، یہ مجلس ترحیم کا سلسلہ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ابھی آپ کو اطلاع دے دوں کہ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب نہج البلاغہ عالی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب قبلہ، جو رائے بریلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تو اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے اس مجلس کو سماعت فرمائیے، اور قبل اس کے کہ میں مولانا کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم مغفور علی مختار علی سید مختار علی ابن محمود حسین اور سیدہ حسن بانو بنت سید سلطان حیدر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی اللهم صل علی محمد وعلی. آئیے میں اب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب مجلس خطیب نہج البلاغہ حجت اسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس اعزا کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید مختار علی ابن سید محمود حسن اور مرحومہ سیدہ حسن بانو بنت سید سلطان حیدر صاحب ان مرحومین کے لیے اظہار ثواب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الابتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولد الحق بالحق ابو القاسم اللہم صلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، سئل عن قوله تعالی فلنحيينه حیاة طیبہ، وقال علی علیہ السلام هي القناة صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، کووڈ-19 یعنی کرونا کی وجہ سے ہم خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے شریک ہونے کے لیے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے مرحومین کو فراموش بھی نہیں کر سکتے، اور ذکر حسین کا سلسلہ بہرحال بدلے ہوئے انداز میں صحیح مختلف ذرائع ابلاغ سے جاری ہے، اور یہ ایصال ثواب کی مجلس بھی زینبیہ چینل کے ذریعے سے نشر کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم جلد سے جلد ساری انسانیت کو اس وبا سے نجات دے دے، پوری دنیا کو اور ہمارے ہندوستان کو بھی، جہاں مہاراشٹرا خاص مرکز بنا ہوا ہے، پروردگار جلد سے جلد ان حالات کو بدل دے اور ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جیسا کہ مجھے محترم جناب نصیر اعظمی صاحب نے ان مرحومین کے بارے میں، بالخصوص مختار صاحب کے بارے میں، ان کی عبادت گزاری، ان کی دیداری، ان کے محب اہل بیت ہونے کا تذکرہ کیا، تو میں نے انہی ساری مناسبتوں سے آپ حضرات کے سامنے خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ کہ جس کے ذیل میں میں نے گزشتہ دنوں میں کئی مجلسیں ایصال ثواب کی، خطاب کی، حالانکہ آج میرا کچھ ارادہ اور تھا، لیکن جناب ایمن جعفری صاحب کو لفظ حیات طیبہ بہت پسند ہے، وہ یہاں موجود ہیں، اس لیے انہی کی فرمائش پر میں نے پھر انہی الفاظ کو ذریعہ بنایا، کیا کہنا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں اور جو مجھے سنتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بلکہ میں نے اس دفعہ یہ بات کہی بھی متعدد دفعہ اور پھر کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کے کلام میں اتنی گہرائی ہے، کیا کہنا، سبحان اتنی اللہ، گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی ہمہ جہتی ہے کہ ان کے کلام کو بار بار پڑھنے سے بھی کہنگی نہیں آتی بلکہ تازگی ہی رہتی ہے۔ کیا کہنا، اور میں نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کے لیے پھر اس بات کو دہراؤں گا اپنے بات کے ثبوت میں کہ خطبات کی تعداد جو 238 ہے نہج البلاغہ میں، اس میں جو 218 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، سبحان اللہ، اس کو ابن ابی الحدید جیسا شارح، عربی ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح 20 جلدوں میں کی، اور کیا کہنا، نہج البلاغہ کی شرحوں کی اگر بات آتی ہے تو ابن ابی الحدید کا نام ضرور آتا ہے، حالانکہ اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اتنی وسعت اور اتنی تفصیل کے ساتھ شاید یہ پہلی شرح ہو، اس کے بعد اور لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد میں شرح کی ہے، لیکن ابن ابی الحدید نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کر کے اپنی علمی بصیرت اور علمی گہرائی کا لوہا منوایا، جزاک اللہ، اور سبحان یہ اللہ، بھی واہ واہ واہ، مولا کائنات کے کلام کا فیض ہے کہ اگر ان کے کلام کا کوئی ترجمہ یا شرح کر دیتا ہے تو ان کے کلام کے صدقے میں وہ بھی پہچانا سبحان جاتا اللہ، ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جزاک اللہ، کیا تو کہنا، 218 نمبر کا جو خطبہ ہے، اور یقیناً جن لوگوں کو بھی آخرت سنوارنے سے، آخرت بنانے سے دلچسپی ہے، ان کو یہ 218 نمبر کا خطبہ بار بار پڑھنا چاہیے کہ جہاں ابن ابی الحدید معتزلی جیسے وسیع المطالعہ اور علمی گہرائی رکھنے والے شخص نے یہ بات کہی، بھلو یہ کہ ان کی بہت سی چیزوں سے ہم نے اختلاف بھی کیا، ہمارے بزرگوں نے اختلاف کیا، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ تقریباً 50 برس سے میں اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، جس خطبے میں قرآن کے سورہ الحاقم التکاثر کا اس آیت سے خطبہ شروع ہوتا ہے کہ کثرت مال اور کثرت اولاد پہ ناز اور فخر نہ کرو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کہ 1000 مرتبہ میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے، لیکن ہر مرتبہ پڑھتا ہوں تو ایک نیا لطف آتا ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ، تو جہاں 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد کلام علی کی تازگی ختم نہ ہو سبحان اللہ، تو مجھ ہیچ مدہ اور نہ جاننے والے نے سبحان اللہ، تو 2-4 گھنٹے خالی گفتگو کی ہوگی۔ تو یقیناً جاننے والے جانتے ہیں، پتہ نہیں کون کون اس بیان کو سن رہا ہے، لیکن بیان محفوظ ہو رہا ہے، اس لیے میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جس قول کو میں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، اگر اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگائیں گے
تو آپ کو گھنٹوں کی گفتگو بھی بہت مختصر لگے گی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وہ قول کون سا ہے؟ وہ کلمات حکمت کا قول، کلمہ حکمت، جہاں ارشاد ہو رہا ہے، جہاں سوال ہوا کہ یا علی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ کہ واہ ہم ضرور بالضرور تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا ہی القناع، سبحان اللہ، کیا کہنا، حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، قناعت یعنی جتنی آمدنی اتنا خرچ۔ سبحان اللہ، یہ ہنر جسے آ جائے پھر وہ کم پیسے میں بھی مطمئن ہوتا ہے، کیا کہنا، اور یہ طریقہ سلیقہ جس کے پاس نہ آئے ہائے ہائے کیا کہنا، پھر واہ وہ واہ واہ، دولت کی کثرت میں بھی مطمئن نہیں سبحان اللہ، ہوتا۔ واہ واہ واہ، اور اگر کیونکہ لفظ رزق بھی بہت وسیع ہے، بے شک، ہم حال رزق کا مفہوم پیٹ کا بھرنا اس سے رزق کے معنی لیتے ہیں، لیکن عربی بڑی وسیع زبان ہے، اور آپ بھی متوجہ ہو جائیں گے کہ رزق خالی پیٹ کا رزق نہیں ہوتا، بلکہ علامہ رشید ترابی مرحوم علیہ الرحمہ کی اگر آپ مجلس سنیں گے جو رزق کے عنوان پر ہے تو آپ کو رزق کی جہتوں اور رزق کے زاویوں کیا کہنا، اور رزق کے قسموں کا پتہ چلے گا۔ کیا کہنا، اور ہم لوگ بھی دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا التوفیق الطاعۃ، پروردگار ہمیں رزق طاعت عطا فرما۔ سبحان اللہ، عبودیت کا رزق ہے طاعت، سبحان اللہ، رزق عقل بھی ہوتا ہے، رزق جسم و بدن بھی ہوتا ہے، رزق روح بھی ہوتا ہے۔ بے شک، مثلا دعا کی جاتی ہے کہ معبود اس دنیا میں ہمیں زیارت قبر حسین کا رزق عطا فرما، جزاک اللہ، کیا کہنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرت میں ہمیں شفاعت کا رزق عطا فرما۔ جزاک تو اللہ، لفظ رزق مختلف نسبتوں سے بولا جاتا ہے، تو واہ جب واہ، رزق کا دائرہ وسیع ہے تو قناعت کا دائرہ بھی خالی پیٹ اور مال تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بھی زاویے نکلیں گے کیا کہنا، کہ عزت کے اعتبار سے بھی، شہرت کے اعتبار سے بھی، منصب کے اعتبار سے بھی، جائز طریقوں سے آدمی انہیں کمانے کی کوشش ضرور کرے، سبحان اللہ، پابندی نہیں ہے، لیکن قناعت کی دولت اگر آ جائے گی سبحان اللہ، واہ واہ تو واہ، آدمی کے پاس دولت آئے گی تو وہ بھی اطمینان والی آئے گی، کیا کہنا، شہرت آئے گی تو وہ بھی اطمینان والی آئے گی، عہدہ اور منصب آئے گا تو وہ بھی اطمینان والا سبحان آئے گا، اللہ، سبحان کہ اللہ، جہاں آدمی صلاحیتوں کی بنیاد پر پہچانا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد، بار اس مختصر سی تمہید کے بعد مولا کائنات سے جب پوچھا گیا، قرآن مجید کی آیت بہت مشہور آیت ہے، کیونکہ والدین کے اثار ثواب کی مجلس اولادیں کر رہی ہیں، اور یقیناً مرد اور عورت کا سلسلہ ہے، اس لیے بہت مناسب ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، سورہ نحل کی آیت کہ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ ہمارا خالق کہہ رہا ہے، یہ ہمارا مالک کہہ رہا ہے، یہ ہمارا رازق کہہ رہا ہے، یہ ہمارا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ ہماری پرورش کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ رحمان الرحیم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ ایمان اور عمل صالح، لیکن آپ یہاں ترتیب دیکھیں تو پہلے عمل صالح ہے پھر ایمان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ مومن ہے۔ لیکن سورہ والعصر میں کیا ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے
اور عمل صالح انجام دو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے، ایمان و عمل صالح تو ہر جگہ چل رہا ہے، لیکن اس آیت میں نزاکت یہ ہے، گہرائی اور گہرائی یہ ہے کہ خالی ایمان و عمل صالح پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے نتیجے کو بیان کیا گیا کہ اگر تم ایمان و عمل صالح والے ہو تو ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ اب اس پر زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں تو مرد اور عورت ان دونوں صنفوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب ہم مرد اور عورت کی تاریخ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس کا مرکز اور محور ذکر محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے بات جائے گی وہیں تک، مقدمہ صحیح، تمہید صحیح، لے کے مجھے تو اپنے ممدوحین تک جانا ہے، بے شک، اور وہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے لیے علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، کیا کہنا، واہ واہ واہ، مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور۔ کیا کہنا، واہ، اور یقیناً 8ویں شوال قریب ہے، احتجاج کے پروگرام بھی ہوں گے، مجالس کا سلسلہ بھی ہوگا، اور یہ آثار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں نے مٹائے ہیں ان کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند ہوگی انشاءاللہ۔ 8ویں شوال کو، اور بلکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پورا ہفتہ یہ ہے، 2 3 شوال سے یہ سلسلہ 15ویں کا 25 شوال تک چلا جاتا ہے، کیونکہ بعض جگہ 15ویں شوال کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ہم لوگوں کے یہاں، اور ایران عراق میں 25ویں شوال ہے، تو کیونکہ آپ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے جو بسمار کی گئی، آثار باقی نہیں ہیں، 4 اماموں کے ساتھ آپ بھی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد اور خود جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، جناب ام البنین۔ ظاہر سی بات ہے کہ مومنین آنے والی تاریخوں میں اس حوالے سے احتجاجی پروگرام بھی دیکھیں اور سنیں گے، مختلف ذرائع ابلاغ سے، کووڈ-19 صحیح، کورونا کی وبا صحیح، لیکن ذکر معصومین کا سلسلہ تو بہرحال جاری ہے اور جاری رہے گا۔ انشاءاللہ۔ تو مجبور تیرے ذکر سے ہیں، ذکر نہیں اور، لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور کہیں اور، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ۔ جو لوگ آثار مٹانا چاہ رہے ہیں، جب نقش قدم ان کے مٹاتا ہے زمانہ، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور، ہر نقش کو لے لے کے ابھرتی ہے زمین اور یہ بہت اچھا مجھے پسند ہے یہ مقطع علامہ رشید ترابی مرحوم کا، کہ انہوں نے کہا کہ اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، اے قافلہ سالار ترابی پہ کرم ہے، مگر یہ ایک نہیں، بیٹھے ہیں کچھ خاک نشین اور، صلوات پڑھ دے محمد۔ تو بہرحال بات تو انہی کے ذکر تک جائے گی، لیکن اگر آپ تاریخ لے لیں کہ جہاں ماں اور باپ کے حوالے سے آپ چاہے بات کریں، چاہے مرد اور عورت کے حوالے سے آپ بات کریں، اور ان کی تربیت کے حوالے سے، اولادوں کو صحیح درس اور سبق دینے کے حوالے سے، تو یقیناً ہمارے پاس مردوں اور عورتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، پوری تاریخ انبیاء۔ اس میں بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں شوہر صحیح نہیں تھا، زوجہ صحیح تھی، مثلا فرعون کے گھر میں جناب آسیہ، کیا کہنا، اور کہیں اس کے برعکس ہے جناب نوح اور جناب لوط، یہ دونوں کیا کہنا، ان پر ہمارا سلام، لیکن ان کے ساتھ ازواج کا جو سلسلہ ہے سب جانتے ہیں کہ پروردگار نے ان کے لیے کیا کہا۔ لیکن اگر ایسی مثالیں ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس جناب ابراہیم کی بھی مثال ہے، جناب ہاجرہ کی بھی مثال ہے، کہ جہاں کیا کہنا
جناب ابراہیم کا اور کیا کہنا جناب ہاجرہ کا۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں اس سال ثواب کی مجلس میں کہ حقوق والدین پڑھے جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں جب ایسے ماں اور باپ کا تذکرہ کروں گا، ایسے زوجہ اور شوہر کا تذکرہ کروں گا، تو مجھے حقوق پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، خود اندازہ ہو جائے گا کہ اولادوں کو اپنے والدین کا کیسا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہاں بات ایمان و عمل صالح کی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جب ہم اس میں جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اگر ایک طرف حج کی یاد میں جناب ابراہیم کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کعبہ ہے، توجہ کیجیے گا، اور جس پتھر پر قدم رکھ کر آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے وہ مقام ابراہیم جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو پروردگار عالم نے اس صنف جسے صنف نازک کہا جاتا ہے، جو کبھی زوجہ ہو جاتی ہے، جو کبھی ماں ہو جاتی ہے، کبھی بیٹی ہو جاتی ہے، کیا کہنا، اس رشتے میں بھی کیا چار چاند لگا دیے جناب ہاجرہ نے، اور بتایا کہ اولادوں کی محبت ہوتی کیا ہے، اولادوں کے لیے ماں کی تربیت ہوتی کیا ہے، اور وہاں بھی ایک اور بھی چیز بتا دی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے لیکن آج پھر مجھے یاد آ گیا، اس دن تو اشارہ میں نے کیا تھا لیکن اب بات یاد آئی ہے تاکہ بات موضوع سے مربوط بھی رہے کہ کیا ہے حیات طیبہ، کیا ہے حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے، قناعت۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نام قناعت نہیں ہے، تقدیر کا رونا رونے کا نام قناعت نہیں ہے، اور پھر تقدیر کا رونا کیسے کوئی رو سکتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، ارے لکھے ہوئے پر ابراہیم سے زیادہ کسے یقین ہوگا، جناب ہاجرہ سے زیادہ کسے یقین ہوگا، جو بے آب و گیا صحرا میں اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑ کر چلا جائے، اس سے زیادہ تقدیر پر اعتبار کسے ہوگا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن جناب ہاجرہ کا دوڑ دوڑ کے صفا و مروہ کے درمیان جانا اور اس عمل کا نام صحیح رکھنا بتا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ تقدیر کا رونا رونے سے یا قناعت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے خدا پر بھروسہ کر لیا اب خدا تو بھیج ہی دے گا، ارے خدا بھیجتا ہے، بے شک بھیجتا ہے، لیکن اس عمل کا نام صحیح رکھ کر بتا دیا کہ خدا پر بھروسہ ہاجرہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب ہاجرہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی نہیں رہی، بلکہ اپنے بیٹے کے لیے انتظام غذا کے لیے کبھی صحیح پہ جاتی، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، تاکہ بتا دیا کہ خدا نے اگر تمہاری تقدیر بنائی ہے تو تمہیں عقل بھی دی ہے، تمہیں ہاتھ اور پیر بھی دیے ہیں، زمزم بھی اسی کے لیے پھوٹتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں بلکہ صحیح اور کوشش کرتا رہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ گئی ہو جناب ہاجرہ اور اللہ نے اس عمل کو رکن حج بنا دیا، بتایا کہ دولت قناعت ہو لیکن تمہاری صحیح رکنی نہیں چاہیے، رزق کے تلاش میں اس کوشش میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، تم کوشش کرو گے تو قدموں میں زمزم آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ بہرحال جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کی یاد تو پورے حج پر محیط ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ کی عظمت بھی کم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ماں اور باپ ہیں تو ہمیں تاریخ میں اور بھی ملتے ہیں ماں اور باپ، لیکن جب وہ بات آ جاتی ہے تو ہمارا خیال چلا جاتا ہے کبھی جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف، اور کبھی چلا جاتا ہے مولا علی اور جناب زہرا کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اور وہ یہ کہ تربیت اولاد یہ چیز بھی جو ہے آدمی کو بہت زیادہ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ میں اگر کہوں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں
ایصال ثواب کی اس مجلس میں کہ عام طور سے یہ تو فرمائش ہوتی ہے کہ حقوق والدین پڑھیے. والدین کے حقوق کیا ہے؟ یقیناً بہت رتبہ اور مرتبہ ہے والدین کا، مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر سنا کرتے ہیں آپ. لیکن میں دوسری طرف بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے. کیا مطلب؟ یعنی اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بھی بڑے پر ہوگا. اگر شوہر کا حق زوجہ پہ ہے تو زوجہ کا حق شوہر پہ ہوگا. اسی طرح سے اگر والدین کا حق اولادوں پر ہے تو اولاد کا حق بھی والدین پر ہوگا. اور تربیت اولاد ڈرا ڈرا کر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ادھر ڈر ہٹا ادھر وہ زور ختم ہوا اور ادھر وہ عادتیں گئیں. لیکن اگر علم و معرفت کے ساتھ تربیت ہوئی تو کوئی بھی ماحول ہو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا درس بھی ہمیں جناب ابراہیمی سے ملتا ہے، اور وہ یہ کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے تیار کیا تو یہ نہیں کہا کہ میرے لال مجھے بہت سخت حکم ملا ہے کہ تم ذبح کے لیے تیار ہو جاؤ. نہیں کہا تو یہ کہا کہ میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. بھائی جزاک اللہ. کیا کرتے ہیں اپنی بچوں سے بات کو منوانے کے لیے شدید لفظوں کا استعمال کرتے ہیں نا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماننے سے انکار کر دے. تو جناب ابراہیم آپ کہیے کہ خدا کا شدید حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. آپ لفظ خواب استعمال کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا کہہ دے کہ بابا خواب ہی تو ہے. کہ اگر میں لفظ حکم کہوں گا تو میری عظمت کو تو پتہ چلے گا لیکن اسماعیل کے کمال کا پتہ نہ چلے گا. میں لفظ خواب نہ استعمال، میں لفظ حکم استعمال نہ کروں گا، میں لفظ خواب استعمال کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ میرا بیٹا بھی ہم سے کم مرتبے کا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم پروردگار ہوتا ہے. صلوات بہرحال باتیں بہت ہو جائیں گی اور میں اپنے بیان کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں. اب مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، اور سمیٹنا کس طرح سے ہے کہ یقیناً اگر وہاں جناب ابراہیم ہیں اور جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ ہیں تو آئیے جو ان سب کا فخر ہے، جو ان سب کا مرکز ہے، جو ان سب کا محور ہے، چاہے مردوں کے اعتبار سے ہو چاہے عورتوں کے اعتبار سے ہو. مردوں میں اگر سارے صفات کمال یکجا ہو گئے مولا علی میں، وہ امیر المومنین اور امام المتقین ہیں، تو عورتوں کے سارے کمالات جمع ہو گئے جناب زہرا میں جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اور اولادوں کی نسبت سے سارے کمالات جمع ہو گئے حسنین علیہ السلام میں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. گویا کہ نہ ایسے والدین زمانے میں ملیں گے نہ ایسی اولادیں زمانے میں ملیں گی. اس رخ سے اگر آپ دیکھیں تو واقعاً میرے خیال سے چاہے میں آیہ تطہیر کی بات کروں کہ اتنی کامل و اکمل فیملی، اللہ اکبر، چاہے آپ مباہلے کی بات کریں، چاہے آپ سورہ دہر کی بات کریں، چاہے آپ سورہ کوثر کی بات کریں، ایسا مکمل خاندان آپ کو زمانے میں نہ ملے گا کہ جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. دیکھیے سب کا ذکر ہو رہا ہے. شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. حضور شافع میشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع میشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین. اور پھر یہاں اگر آپ اور سب چیزوں کو ہٹا دیں تو اگر آپ سورہ دہر کے نزول اور شان نزول کو دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ والدین کیسے ہوتے ہیں اور اولادیں کیسی ہوتی ہیں. والدین ایسے کہ منت کے روزے رکھے جا رہے ہیں اور اولادیں ایسی
کہ جن کو ابھی شفا ملی ہے لیکن وہ والدین کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خداوند عالم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آ رہا ہے کہ خداوند عالم 30 آیتیں بھیج رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور یہاں پر ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، دیکھیے یقیناً میں نے کہا جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب حاجرہ، ان کے عمل کا کیا کہنا، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ لیکن اگر آپ سورہ دہر کی تفسیر دقیق انداز میں پڑھیں گے، گہرائی کے ساتھ، تو اس میں آپ کو ایک مقام پر ملے گا کہ جہاں یہ آواز آتی ہے کہ جب وہ خدا کی راہ میں مسکین و یتیم و اسیر کو خیرات اور روٹیاں دینے والے ہیں اور کہنے والے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں نہ کوئی تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، ہم کوئی بھی جزا اور شکر نہیں چاہتے، لیکن 5ویں امام نے کہا، جس کو بہت سے لوگوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، لیکن یہ اصل میں 5ویں امام کا قول ہے، کہا عمل کا خلوص اس کمال پر تھا کہ انہوں نے کہا تک نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور آپ نے کہہ دیا نہیں ہم اس کا کوئی جزا نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے، ایک یہ ہے کہ عمل کو اتنا خالص رکھا کہ کہا تک نہیں، صرف سوچا، لیکن خدا تو دلوں کے راز سے واقف ہے نا۔ بھائی کیا کہنا، وہاں میں خواب کی بات کر رہا تھا کہ خواب کو خواب بیان کر رہے ہیں تاکہ اسماعیل کے عمل کی خالصیت کا پتہ چلے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ خلوص اس کمال پر ہے کہ صرف سوچا، لیکن کیا کہنا آل محمد کے عمل کے خالص ہونے کا کہ ان کے سوچ اور خیال کو پروردگار قرآن کی آیت بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، ان کی سوچ کو، ان کے خیال کو 5ویں امام کہتے ہیں کہا نہیں تھا، صرف انہوں نے سوچا تھا، اس لیے کہ صیغہ جمع کا ہے کہ لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے۔ توجہ کیجئے گا، لا نرید، ہم تم سے یعنی کئی لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ارید نہیں نرید ہے، منکم ہے، منکم تم لوگوں سے، تم لوگوں سے، تو یہ لوگ ایک ساتھ تو آئے نہیں تھے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لوگوں سے تو جب کہا جائے گا جب ایک ساتھ آئیں، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، مسکین الگ آیا، یتیم الگ آیا، اسیر الگ آیا، تو یہ تو الگ الگ آئے نا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے وہ کمال کہ انہوں نے کہا تک نہیں، لیکن خدا نے کہا کہ ہم تمہارے خیال کو قرآن کی آیت بنا دیں گے۔ صلوات دے کے محمد اللہ اکبر۔ اور یقیناً جب ایسے والدین ہوتے ہیں، حالانکہ میں معصومین کی تعلیم و تربیت کا قائل نہیں ہوں، لیکن حفظ مراتب، اور اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔ معصوم تعلیم و تربیت کا محتاج نہیں ہوتا، صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے تاکہ ہمارے لیے درس ہو جائے، ہمارے لیے سبق ہو جائے۔ اور جہاں تک رشتے کی بات ہے تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ رشتوں کو کتنا نبھا رہا ہے۔ جو جتنا رشتوں کو نبھا لے جائے اس میں اتنی زیادہ شرافت ہے، اس میں اتنا کم عیب ہے، اس میں اتنا کم نقص ہے۔ تو اگر رشتوں کو نبھانا نقص کی کمی اور عیب کی کمی کا پتہ دیتا ہے تو جو عصمت کے کمال پر ہوگا اس سے زیادہ رشتوں کو اور کوئی نبھائے گا بھی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس سے زیادہ رشتوں کو اور کوئی نہیں نبھا سکتا۔ اور آل محمد رشتوں کے حصار میں آئے ہیں، کوئی ان کا باپ ہے، کوئی ان کی اولاد ہے، کوئی ان کی زوجہ ہے، کوئی ان کی بہن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو رشتوں کا تقدس آپ کو جتنا
آل محمد علیہ السلام کے یہاں یا ان سے وابستہ لوگوں میں ملے گا، اتنا اور یہ تقدس آپ کو کہیں نہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عصمت کی منزل پر ہیں یا محفوظ کی منزل پر، بلکہ کنیز بھی اگر ہے تو اس نے بھی کنیزی کے رشتے کو ایسا نبھایا تو اللہ نے بھی اس کو اجر یہ دیا، کہا ہم تمہیں سورہ دہر میں جگہ دے۔ تو جہاں کنیز تک کو کنیزی کا اجر مل رہا ہو، پھر وہاں اولادوں کا کیا کہنا؟ پھر وہاں جو اولادیں 12 میں نہیں بھی ہیں ان کے رتبے اور کمال میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ عباس ہیں تو قمر بنی ہاشم، جناب علی اکبر ہیں تو ہم شبیہ پیغمبر، جناب زینب ہیں تو ثانیہ زہرا۔ ہاں عزیزان محترم، بس میں یہی کہوں گا کہ یقیناً ایصال ثواب کی مجالس میں اگر ہم یہی سیکھ لیں کہ ہمیں رشتوں کو نبھانا آ جائے، رشتوں کا تقدس آ جائے، تو یقیناً یہ ایصال ثواب کی مجالس کا بہترین مقصد ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے نمونہ ہمارے لیے محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اب آخر میں مجھے وہ نکتہ کیونکہ خود بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں، اور جب بھی جناب ہاجرہ کا ذکر میں کرتا ہوں تو ربط مصائب کے لیے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، اور یقیناً اس بات میں اپنا اثر ہے۔ میں جناب ہاجرہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم کا اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جانا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اس نے شریعت محمدی میں کسی اور نبی کی یاد کو شامل نہیں کی۔ شریعت محمدی میں جناب نوح کی کوئی یادگار نہیں، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی کوئی یادگار نہیں، لیکن بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا خالق کو اتنا پسند آیا کہ اس پوری یاد کو بشکل حج پیش کیا، اور وہاں جناب ہاجرہ کم نہیں ہے کہیں سے۔ ان کے عمل کو بھی اللہ نے وہ عزت دی، میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کے صفا و مروہ پر جانے کو اس نے رکن حج بنا دیا۔ اس میں اسماعیل کی پیاس دیکھی نہیں گئی، لیکن اگر یہاں زمزم جاری ہو رہا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی شاید اسی لیے حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہے ہیں کہ کربلا پیاس بجھانے کا امتحان نہیں ہے، پیاس کے تسلسل کا امتحان ہے۔ اس سرزمین پر میں رہوں گا تو علی اصغر کی ایڑیاں دوسرا چشمہ جاری کرا دیں گے۔ اور جو فرما رہے میں کیا بات کہہ رہا ہوں، یقیناً اگر اسماعیل کے لیے زمزم جاری ہو سکتا ہے تو جناب علی اصغر کے لیے بھی زمزم کا جاری ہونا۔ لیکن تصور زیدی نے جب بات کہی کہ پیاس کی ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، پیاس کی ہاتھوں میں میری فتح کا پرچم، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے، دریا وہ ادھر ہارنے والوں میں کھڑا ہے۔ تو یہاں پیاس تشنگی یہ بتا رہی ہے کہ حسین کا امتحان کہاں پر ہے۔ فخر اسماعیل اگر جناب علی اصغر کو کہا جائے، باب الحوائج ہیں جناب علی اصغر، ابراہیم و اسماعیل کی عظمت کو سلام، جناب ہاجرہ کے عمل کو سلام، لیکن اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اولادوں کی بات ہو، باپ کی بات ہو، مختلف جہتوں سے میں نے اشارے کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیے باپ نے خلوص کے ساتھ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، لیکن سب جانتے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آنکھوں پر سے پٹی ہٹی تو اسماعیل زندہ نظر آئے۔ اللہ اکبر، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ بھی سوچیے، جناب ابراہیم کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی، جناب اسماعیل کے ارادے میں کیا کہا تھا، اب اتفل ما تمر، میرے باپ آپ اس پر عمل کیجئے جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور خدا نے بھی کہا کہ قد صدقت الرؤیا
اے میرے خلیل تم نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا، تو پھر ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ تو مجھے کہنے دیجئے جناب ہاجرہ کی ساری عظمتوں کو سلام، لیکن ان ساری باتوں کے بعد بھی باپ کو تو پتا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کو تو علم تھا کہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا، جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے کہ ذبح عظیم وہی ہو سکتا ہے جہاں ماں کو بے خبر نہ رکھا جائے بلکہ ماں کو باخبر رکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جناب زہرا سے امام حسین کی شہادت کے راز کو چھپایا نہیں بلکہ بتا دیا۔ ہاں عزیزو، یقیناً لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، اعلانات آنے لگے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے، نظام جنت البقیع۔ ہاں عزادارو، یقیناً اگر میں خاندان کو یاد کر رہا ہوں اور اہل بیت کے خانوادے کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے کہنے دیجئے کہ عزادارو آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام یقیناً آپ کی لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی تھیں اور جناب زہرا فریاد کر رہی تھیں کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، بتا اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب دکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ دادارو، آپ نے سنا ہے کہ بکھری ہوئی لاشیں ہیں اور جناب سید سجاد، اللہ اکبر، جناب سید سجاد پہ کیا گزری ہے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ عزادارو آپ کو پتا ہے نا کہ جناب زینب نے تسلی دی، میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ تو جناب زینب نے تسلی دی کہ نہ گھبراؤ یہاں قبریں بنیں گی۔ ہاں عزادارو، بعد میں قبریں بن بھی گئیں اور آج بھی زواروں کا مجمع آپ نے سنا ہے نا، بڑا آپ کو اشتیاق تھا نا کہ کربلا کا روضہ ویسے زیادہ دنوں تک بند نہیں رہا لیکن پھر بھی باہر والوں کے لیے، اور ابھی بھی ہم اور آپ جا نہیں سکتے ہیں لیکن شوق زیارت تو ہے نا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ مشہد مقدس میں بھی 8ویں امام کے روضے کے دروازے کھل گئے اور نجف اور کربلا تو اس سے پہلے واہ ہو چکے، وہاں کے دروازے جانے والے گئے۔ لیکن عزاداروں میں آپ کو بتاؤں کیسے، میں آپ کو سناؤں کہ جناب زہرا اللہ اکبر جنہیں آپ پرسا دیتے ہیں نا ان کی قبر کا نشان، اللہ اکبر، اور پھر ان کے ساتھ ہمارے اور آپ کے 4 امام۔ کون 4 امام آپ کو پتا ہے نا؟ ہاں شب جمعہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے روضے پر انبیاء آ جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، ہمارا بھی سلام ہو امام حسین کے روضے پر۔ خطیب الایمان طاہر یرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے جنت البقیع کے حوالے سے، اور اپنے نظام جنت البقیع کی یاد اگر آپ منا رہے ہیں تو آئیے میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں، جائیں بار بار آپ کربلا جائیں، شب جمعہ میں انبیاء جاتے ہیں، مومنین دور سے سلام کرتے ہیں، قریب سے نہیں پہنچ پاتے، لیکن آپ کو دور ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ امام حسین کا روضہ کہاں ہے، جناب عباس کا روضہ کہاں ہے۔ آپ نجف جاتے ہیں، دور سے پتا چلتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ ارے آپ لوگ جانے والے ہیں کہ جہاں دور سے پتا چل جاتا ہے وہ مولا علی کے روضے کا گنبد ہے، اس طرف پروانہ وار زائر جا رہے ہیں، کاظمین میں زواروں کا ہجوم ہوتا ہے، 2 گنبد نظر آتے ہیں، سامرہ میں آپ کو سب سے بڑا گنبد نظر آتا ہے، اور مشہد میں تو پروانہ وار زائر ہوتے ہیں، بلکہ ٹرین اور پلین سے بھی گنبد دکھائی دے جاتا ہے نا۔ انتہا یہ ہے کہ شام جہاں یہ اسیر ہو کر گئے تھے وہاں بھی آپ کو دور سے پتا چلتا ہے وہ جناب زینب کا روضہ ہے، وہ جناب سکینہ کا روضہ ہے۔ لیکن عزادارو جنت البقیع میں قبروں کے نزدیک پہنچ کر بھی آپ کو اور ہمیں پتا نہیں چل پاتا
کہ جناب زہرا کی قبر کون ہے؟ جناب امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ سمجھ گئے آپ کہ دلوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ ارے ہم ہر روزے پر تو قریب سے جا کر کے جالی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جنت البقیع میں قریب پہنچ کر بھی اجڑی ہوئی قبریں نظر آتی ہیں۔ نقشہ رکھ کر لوگ اندازہ لگاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ انہی قبروں میں کوئی قبر اس ماں کی بھی ہوگی جس نے اپنے بیٹے کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ ہمارا سلام ہو جنت البقیع کی ان اجڑی ہوئی قبروں پر، ہمارا سلام ہو دور ہی سے صحیح مولا حسین پر۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واختک واخیک وعلی المسجدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین مجلس اور سامعین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ذکر کو مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مختار علی ابن سید محمود حسن اور مرحومہ سیدہ حسن بانو بنت سید سلطان حیدر صاحب کے لیے ایصال ثواب۔